अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राए टेट। सबसे पहले हम बात करेंगे और कमेंट होगा इनफैक्ट सियासी हिकमत अमली के गुरु की वापसी, कह रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब। और फिर नाजरीन क्वेटा रिपोर्ट, हमने आपसे कहा था इस पर बात होती रहेगी। वजारत दाखिला पर चार्जशीट, वो बंदिश पड़ी हुई तंजीम के रहनुमा वो उनसे मुलाकात करके फिर गए। चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सुप्रीम कोर्ट पर डायरेक्ट अटैक है। इमरान खान साहब या दूसरी बच्चा पार्टी डिबेट के लिए तैयार हो। पाकिस्तान के अंदर जो है वो अल्लाह का फजल है कि दहशतगर्दी खत्म हो रही है। और फिर आखिर में नाज़रीन बात करेंगे हम पीटीआई और एपीएस, कौल और फेद में इतना तजाद। नाज़रीन सियासी जो हैं स्ट्रेटेजिक गुरु जिसको कहा बिलावल भुट्टो साहब ने, उनके हवाले से देखते हैं बिलावल भुट्टो साहब क्या कहते हैं उनकी वापसी के बारे में एट अ पर्सनल लेवल। डॉक्टर ने इजाज़त दिया, ये दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द फैमिली। कह रहे हैं डॉक्टर साहब ने इजाज़त दे दी है कि वापस जाएं, तो वो वापस आ रहे हैं। हम तो कहेंगे कि इधर भी बहुत से डॉक्टर थे जिनके आने जाने की वजह से जजाइद साहब शायद वापस लौट रहे हैं। और फिर उन्होंने ज़्यादा अहम बात की, संजीदा बात की कि उनका क्या ख्याल है कि पार्टी के हवाले से जरदारी साहब का आना क्यों अहम है। सुनिएगा। असली ऑपोजिशन, रियल स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन कर रहे हैं नवाज शरीफ के खिलाफ। नीड द ग्रेट स्ट्रेटेजिक स्किल ऑफ प्रेसिडेंट जरदारी टू overwhelm the Sharif government that despite their 2/3 majority they will have to implement my 4 demands. बड़ी बात कह रहे हैं अपने वालिद के बारे में। वैसे तो कहा गया था नाज़रीन के बिलावल भुट्टो साहब ही पार्टी चलाएंगे, पार्टी का फेस होंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब खुद कह रहे हैं कि पार्टी को जो असल में जो उनके स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं वो हैं आसिफ अली जरदारी साहब। वो वापस लौट रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस तरीके से स्ट्रैटेजी चलाएंगे कि 2/3 मेजॉरिटी की पार्टी जो है यानी कि पीएमएलएन, उनको बात पूरी करनी पड़ेगी। 4 आपको मालूम है डिमांड्स हैं पीपल्स पार्टी के, उनको चारों डिमांड्स पूरी करनी पड़ेगी। बहरहाल हमने कहा इस पर हम ब्रीफली कमेंट कर दें क्योंकि अहम आज का एक कि ये अनाउंसमेंट थी। अब हम जाते हैं अपना जो मेन इशू है नाजरीन, और मेन इशू है कि क्वेटा जो रिपोर्ट है वो इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ ईयर पर एक चार्जशीट है। इस पर बात करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, स्पेशल असिस्टेंट हैं, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की। वेलकम टू द प्रोग्राम मुसद्दिक। और नाज़रीन इजाज़ हैदर साहब हमारे साथ लाहौर में हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, एडिटर हैं कैपिटल टीवी में, नेशनल सिक्योरिटी के अपना प्रोग्राम करते हैं, बेलाग और यकीनन बेलाग ही होता है वो प्रोग्राम। वेलकम टू द प्रोग्राम एजाज। थैंक यू नसीम। अच्छा, शुरू करते हैं नाज़रीन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर। सबसे पहले तो जो रिपोर्ट आई है उसके हवाले से हम एक जो चीज़ तवातर से सुन रहे हैं, मुख्तलिफ इस पर आ रही हैं, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर कहा जा रहा है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो कि चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने फरमाया। तो सुन लेते हैं कि चौधरी निसार साहब ने रिपोर्ट के हवाले से क्या कहा, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुतरादिफ है। आज मैं जरा ये ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, जरा कम्बैटिव मूड में हूँ कि हमारा मौकफ सामने आए बगैर एक रिपोर्ट, एक वन साइडेड रिपोर्ट किस तरह सामने आ गई। सिक्योरिटी के हवाले से ऐसे सवालात और उसके बाद उस पर इज़हार ख्याल, इस मुल्क के सिक्योरिटी इदारों को, इस मुल्क के इंटेलिजेंस इदारों को, इसके सिक्योरिटी प्लान को, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को, जो नुकसान ये आइंदा 3 हफ्ते में होगा, अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। तो मैंने कौन सी गलत बयानी की, मगर एक ठप्पा लग गया और सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से लगा। मेरे लिए मेरी इज्जत है। अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की इज्जत है, सुप्रीम कोर्ट के जज को यह भी समझना चाहिए कि उनके सामने जो पेश हो रहे हैं उनकी भी इज्जत है। बस काफ़ी उन्होंने कम्बैटिव ही बात कर दी उन्होंने,
اور وہ فرما رہے ہیں کہ جج صاحب کو اگر آپ کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے. وہ کہہ رہے ہیں ٹھپا لگ گیا. اور یہ بڑی اہم بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بات کہہ دی ہے اس میں وہ نیشنل سیکیورٹی کو انڈرمائن کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہی حافظ ہے, آگے 3 ہفتے میں کیا بنے گا ہمارا. جس طریقے سے یہ رپورٹ نے باتیں کی ہیں, تو کیا بات کی ہے ڈاکٹر مصدق صاحب انہوں نے رپورٹ میں کہ چودھری نثار صاحب کو اتنی باتیں کہنی پڑی ہیں کہ سیکیورٹی بھی انڈرمائن ہو رہی ہے, عزت بھی انڈرمائن ہو رہی ہے؟ دیکھیے, بنیادی طور پہ رپورٹ کے اندر کچھ تو ایسی چیزیں ہوں گی جو بہت زیادہ یوزفل ہیں, یعنی کوئی ایسی جو کمزوریاں جو ہمارے ابھی ایپریٹس کے اندر سیکیورٹی کے ہیں, اگر ان میں کہیں جھول ہے تو اسے دور کرنا چاہیے. لیکن جو چیز اٹھائی گئی, اگر آپ پچھلے 2 یا 3 دن کے ٹیلی ویژن پروگرام دیکھ لیں یا پچھلے 2-3 دن کی اخبارات کے وہ جو سرخیاں ہیں اور سرخیاں دیکھ لیں, تو ان پہ ڈائریکٹ حملہ کیا گیا چودھری نثار صاحب کے کہ ان کی ایک خاص طرح کی منسٹری ہے, اس میں خاص طرح کے لوگ ہیں, ان کا منسٹر کی طرف ایک خاص قسم کا رویہ ہے. تو یہ تو بڑی ڈائریکٹ ایک اٹیک ہے اس شخص کے اوپر جس نے بہترین کارکردگی جو ہے اس کا مظاہرہ کیا ہے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر. اگر آپ پچھلے 1-1.5 سال کی کارکردگی دیکھیں تو 2010 کے اندر 2020 دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے. اس سال کے اندر تقریباً 750 ہوئے ہیں, جن میں سے جان لیوا جو واقعات ہیں وہ تقریباً 350-400 کے قریب ہیں. تو 2020 سے 3 سال 4 سال کے عرصے کے اندر ان کو 700 یا 350 تک لے کے آنا, یہ چودھری نثار صاحب کا کمال ہے. انہی کی انٹیریئر منسٹری کے انڈر یہ سارا کچھ ہوا ہے. 22 لاکھ لوگوں کو انہوں نے پچھلے صرف 1.5 سال میں جب سے نیشنل ایکشن پلان شروع ہوا ہے زیر تفتیش کیا ہے, حراست میں لیا ہے, اور 1.5 لاکھ لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے. 15,000 لوگوں کو انہوں نے لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال پہ اریسٹ کیا ہے, اور 4,000 لوگوں کو ہیٹ سپیچ پہ اریسٹ کیا ہے. دیکھیں نا, آپ جو بات فرما رہے ہیں آپ تو یہ بات ماننی پڑے گی جو فگرز ہیں کہ جی کمی ہوئی ہے. دوسرا جو بھی آپ نے کہا کہ دیکھیے پچھلے 3 دن سے اخبارات میں کیا آ رہا ہے, لیکن وہ تو اخبارات میں آ رہا ہے. اعجاز رپورٹ کے حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گی کہ رپورٹ میں دیکھیں نا جو چودھری نثار صاحب نے اپنے اوپننگ کامنٹس میں تو رپورٹ کو اور جج صاحب کو کرٹیسائز کیا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں نسیم. میں سمجھ رہا ہوں کہ جو چودھری نثار صاحب نے اپنی کل پریسر کیا جو, اور اس کے اندر جو انہوں نے بہت لمبی چوڑی تمہید باندھی, تو میرا ذاتی طور پہ خیال یہ تھا کہ چونکہ آکوپیشنل ہیزرڈ ہے, ہمیں یہ چیزیں سننی پڑتی ہیں, وہ خواہ چودھری نثار صاحب کی ہوں, خواہ وہ عمران خان صاحب کی ہوں, خواہ وہ کسی اور کی ہوں. تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ جو پہاڑ وہ کھود رہے ہیں اس کے اندر سے کافی سارا مواد نکلے گا ان کے دفاع میں. لیکن جو محاورے والا چوہا تھا وہ برآمد ہوا اس تمام تمہید کے بعد, اور اس کے اندر جو انہوں نے بات کی, ایک تو جو آپ نے ابھی کلپ بھی دکھایا کہ میں کمبیٹیو موڈ میں ہوں, اور یہ ایک یک طرفہ رپورٹ ہے, اور اس کے اندر جو 5 سوالات ان کو دیے گئے تھے, ان 5 سوالات کو بھی انہوں نے ایک ایک کر کے جو ہے وہ پریسر میں پیش کیا. تو ان میں سے ان کے جو جوابات تھے ان میں تو ہمیں کوئی ایسی چیز معلوم نہیں پڑی کہ جو کہ اس بات کا اظہار کرتی کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی رپورٹ میں جو چیزیں جو ان کے مندرجات ہیں رپورٹ کے کہ اس کے ساتھ کوئی اختلاف کیا جائے. اینڈ آئی کین گیو یو ایگزامپلز آف دیٹ. فار انسٹنس انہوں نے کہا کہ جی ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو لدھیانوی صاحب ہیں ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کیوں ہوئی, یہ ASWJ کے جو لیڈر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ملاقات ASWJ کی نہیں تھی, یہ ملاقات جو ہے وہ دفاع پاکستان کاؤنسل کی تھی. اچھا, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی دفاع پاکستان کاؤنسل میں کاف لیگ بھی ہے, اس کے اندر JUI بھی ہے, JUP بھی ہے, اور کچھ اور جو ہے وہ پارٹیز کے بھی نام لیے, اور وہ بات بالکل درست ہے. لیکن جہاں پہ وہ انہوں نے جن گروپس کے نام نہیں لیے اس میں پھر جماعت الدعویٰ بھی ہے اس کے اندر, اس کے اندر پھر جو ہے وہ ASWJ بھی ہے اس کے اندر, اور یہ وہ تمام پارٹیز ہیں جو کہ بنیادی طور پہ وفاقی حکومت نے جن کو پروسکرائب کیا ہوا ہے. تو ایک ٹیکنیکلٹی کو اٹھا کے انہوں نے اس کو اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دینے کی کوشش کی. اچھا, پھر اس کے بعد جو ASWJ کے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ASWJ کے جو دفعہ 144 لگی ہوئی تھی, اور وہ باضابطہ PTI کے جلسے کے لیے بھی لگی ہوئی تھی, ریلی کے لیے, اس کے اندر ASWJ کا باضابطہ جلسہ نکلا, اس جلسے کی فوٹیج موجود ہے, اس جلسے میں جو نعرے لگے ان کی بھی فوٹیج موجود ہے.
اس لیے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ بالکل واضح طور پہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ کس حوالے سے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی رپورٹ کو یک طرفہ جو ہے انہوں نے قرار دیا, کس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں آج بہت کمبیٹیو موڈ میں ہوں. ویسے تو وہ عام طور پہ کمبیٹیو موڈ میں ہوتے ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک جسٹس صاحب نے 56 دن کی ارک ریزی کے بعد ایک رپورٹ مرتب کی ہے اور اس رپورٹ میں وہ کمزوریاں, وہ خامیاں ان کی طرف نشاندہی کی ہے, بجائے اس کے کہ حکومت وقت, خواہ وہ بلوچستان کی حکومت ہو, خواہ وہ وفاقی حکومت ہو, خواہ وہ بلوچستان کا ہوم ڈپارٹمنٹ ہو, خواہ وہ جو ہے وہ وزارت داخلہ ہو وفاقی, بجائے اس کے کہ وہ جسٹس صاحب کا شکریہ ادا کریں, انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس رپورٹ کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ رد کرنا ہے بلکہ اس کے خلاف ایک رد عمل جو ہے وہ اپنا انہوں نے دکھانا ہے. میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب میرے بہت دیرینہ دوست ہیں اور بہت ہی جو ہے وہ اپنی وہ بات جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں, لیکن میں مصدق صاحب کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میری عرض ان سے یہ ہے کہ اگر آپ پرانا ریکارڈ دیکھ لیں اپنا چودھری نثار صاحب کا, تو چودھری نثار صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ ہم امریکہ کی جنگ میں کودنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے, بلکہ جس دن حکیم اللہ محسود ڈرون سے مارا گیا ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھا تھا, ان کو شہید بھی کہا تھا, بالکل, اور انہوں نے فاتحہ, اور وہ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جو ہے لیمنٹ کر رہے ہیں on the death of someone who's Mother Teresa's brother. جی ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں ذرا واپس آتے ہیں اس پہ. بات یہ مصدق ملک صاحب کہ دیکھیے یہ کمیشن کی رپورٹ تھی نا, اور ایک 3 ممبر بینچ میں جس میں چیف جسٹس بھی تھے, انہوں نے یہ رپورٹ لکھوائی اور ایک سٹنگ جج سے. اچھا, کمیشن کی رپورٹ پہ آپ لوگ کہتے ہیں جی عمران خان کو دیکھیں, کمیشن کی رپورٹ کو لے کے یہ عمران نے جو بھی کہا, لیکن اس طریقے سے جو دھاندلی کمیشن رپورٹ تھی یہ تو نہیں کیا جو آپ کے سٹنگ منسٹر صاحب نے جس طریقے سے کل باتیں کی ہیں. دیکھیں نا, یہ کہنا تمہاری بھی عزت ہے تو ہماری بھی عزت ہے. اب اس میں بے عزتی کی بات کدھر آئی, یہ بتائیے گا, بے عزتی کی بات کہاں آئی؟ جیسے اعجاز نے کچھ پوائنٹس ریز کیے, یعنی کہ اب انہوں نے جب رپورٹ اپنی پریس کانفرنس کی ہے, اس پریس کانفرنس کے بعد یعنی کہ ایک تو کیا کھودا پہاڑ نکلے چوہا سے تو الگ, میں یہ کہوں گی کہ یہ میں سمجھی تھی اعجاز یہ کہیں گے کہ اپنے لیے خود ہی ایک گڑھا کھودا ہے. اب دیکھیے گا مثلاً کہ ان کے جو اپوزیشن میں ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کیا کہہ رہے ہیں ان رپورٹ کے اور یہی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے بارے میں. چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس ہے وہ سپریم کورٹ پر ڈائریکٹ اٹیک ہے, یہ تو کنٹیمپٹ کے زمرے میں آ سکتی ہے. اچھا, دوسرے سیاستدان صاحب کو دیکھیے گا, مولا بخش چانڈیو صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ ادارے جو از خود نوٹس لیتے ہیں, وہ ادارے جو اس قومی سلامتی کا دفاع کرتے ہیں, یہ نوٹس ان کو لینا چاہیے. اچھا, یہ بتائیں کچھ سمجھ, اور آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں, ہمارے بھی پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے تو خود چودھری صاحب نے کہا کہ انہوں نے منع کیا تھا کہ یہ نہ کریں, انہوں نے کہا تھا نا مجھے منع کیا گیا, تو دین واٹ از دا پرپس؟ دیکھیں, پہلے میں وہاں سے بات شروع کرتا ہوں جہاں سے وہ چوہے بلی کی بات ہوئی تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک پروگرام دیکھا جس میں ایسی بات ہو رہی تھی, شاید فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ بلی کو اگر کونے میں لے جایا جائے, اب کوئی چوہے کی بات ہو رہی. یہی ہے وہ گفتگو, یہی ہے گفتگو جو 3 دن سے چل رہی تھی, جس کے جواب میں ان کو آ کے ایکسپلینیشن دینی پڑی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک رپورٹ, یہ تو ان کا حق ہے نا کہ اگر کمیشن کی رپورٹ آئی ہے تو وہ عدالت کے اندر جوابی کوئی کاغذ جو ہے اس کو جمع کروائیں, سوچ کے, سمجھ کے, لکھ کے, ایویڈنس کے ساتھ. تو یہ تو پھر جو چیز سب جوڈس ہے, جو عدالت کے اندر ہے, یہ جو تھیٹر شام کو ٹیلی ویژن کے اوپر اس کا 2-3 دن جس میں آپ سب آ کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, میں تو نہیں کرتا ہوں. آپ سوال جب پوچھتے ہیں یہ چوہے بلی والا, تو پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں شیر والا, ورنہ تو میں بالکل بات نہیں کرتا. چوہے بلی کا جواب تو شیر ہی ہوتا ہے نا, پھر اس کا اور کیا جواب دیا جا سکتا ہے. کاغذی شیر تو نہیں ہے کہیں, ہو سکتا ہے کاغذی ہو. آپ کو بلی کی بھی حقیقت معلوم ہونی چاہیے پھر کہ یہ بلی بلا کون ہے. بلا کی حقیقت جب آپ کو پتہ چل جائے گی تو شیر کی بھی پتہ چل جائے گی. کوئی اسٹارمز کی حقیقت, اور وہ ہم نے گریز انیٹمی کے بھی کچھ ٹویٹس پڑھ لیے. چلیے آگے چلیے.
لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسا شخص, میں نے آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے پیش کی جو ابھی تک آپ نے ڈسپیوٹ نہیں کی, میں کچھ اور چیزیں پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ مہمان جو آئے ہوئے ہیں افغانستان سے, ان میں سے 14 لاکھ لوگوں کی رجسٹریشن پچھلے 1.5-2 سال میں ہوئی ہے, پہلے نہیں ہوئی. ان میں سے 80,000 کے قریب لوگ جو ہیں ان کو ڈپورٹ کیا گیا کیونکہ وہ اللیگل تھے, پہلے نہیں کیا گیا. 105 ملین سمز جو ہیں ان کو رجسٹر کیا گیا جن کے ذریعے دہشت گردی ہو رہی تھی, پہلے نہیں کیا گیا. نارا جو ایک ادارہ ہے جس کی ذمہ داری تھی کہ باہر سے آنے والے افغانستان سے بالخصوص لوگ ان کو رجسٹر کیا جائے, کوئی کام نہیں کیا جاتا تھا. نارا کو, نادرا کو مدغم کیا کس نے کیا؟ چودھری صاحب نے کیا. اور اب ہر بندہ جو آتا ہے اس کو ایک پرچہ دیا جاتا ہے, اس کو ٹریک کیا جاتا ہے. بارڈر کے اوپر چوکیاں لگائیں, کس نے لگوائیں؟ چودھری صاحب نے لگوائیں. تو جب ایسے شخص نے, جس نے یہ سب کچھ کیا, جس کے نتیجے میں دہشت گردی کم ہوئی, ہلاکتیں کم ہوئی, شہادتیں کم ہوئیں, جب ان کو اس طرح کی بات کی جائے کہ یہ تو اپنی عدالت کے, وہ اپنے منسٹری میں خاص طریقے سے رہتے ہیں, اس کا دہشت گردی سے کیا تعلق ہے؟ لوگ جو ہیں ان کا رویہ ان کی طرف اس طرح کا ہے, اس کا دہشت گردی سے کیا تعلق ہے؟ میں مسکرا اس لیے رہی ہوں, میں مسکرا اس لیے رہی ہوں کیونکہ آپ ہیں بہت زبردست ایڈوکیٹ, اپنے جو کاز آپ آتے ہیں اس کو کرنے, پروٹیکٹ. لیکن اجاز, ہم تو یہ بات کر ہی نہیں رہے. میرا خیال ہے آپ نے اور ہم نے مل کے بہت سے پروگرام کیے جہاں ہم نے چودھری نثار کی ان چیزوں کو سراہا ہے. ایشو یہ تو ہے ہی نہیں. تو ایشو کیا ہے؟ ایشو تو یہ ہے کہ جو رپورٹ میں کہا گیا ہے اور اس کے بعد جو چودھری نثار صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ایک سیکنڈ اگر آپ اجازت دیں, میں صرف اس میں یہ ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. چودھری صاحب نے کل یہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر تھیٹر لگ رہا ہے اور جو اخباروں کے اندر سرخیاں لگ رہی ہیں اس کا جواب دیا ہے. چودھری صاحب نے کورٹ کو جواب نہیں دیا ہے. چودھری صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں تمام چیزوں کو آپ نے بالا طاق رکھ کے فوکس کر لیا اس بات پہ, اور ہر پروگرام کے اندر, ہم پہلے دن تو ٹی وی پہ آئے ہی نہیں اور وہ تھیٹر لگا نام لے کے چودھری صاحب کا, تو جواب دینا تو ان پہ مقرر تھا. بات یہ ہے کہ جواب دینا ان کو ضرور ان کا حق بنتا تھا. اجاز, کیا جواب اس پریس کانفرنس کو اس طریقے سے کر کے دینا تھا, اس کی کانٹینٹ ہے وہ جائز تھی, یا کوئی آتے اور کہتے جی میں سپریم کورٹ کے سامنے جواب دیتا ہوں؟ اور پھر انہوں نے کچھ پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں بھی کہا اپنی پریس کانفرنس میں. ہم بریک لیتے ہیں ناظرین, پھر اجاز کے پاس جائیں گے, کچھ ذرا اس پر بات کریں گے جو ریز ہوئی پریس کانفرنس میں. اسٹے ود اس. بندش پڑی ہوئی تنظیم کے رہنما وہ ان سے ملاقات کر کے پھر گئے. آپ کے وزارت داخلہ کے دفتر میں وہ داخل کیسے ہوئے؟ عمران خان صاحب یا دوسری بچہ پارٹی ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کریں کوئٹہ رپورٹ کی, جس نے یقیناً منسٹری آف انٹیریئر کو چارج شیٹ کیا, جس کے نتیجے میں رد عمل میں ہم نے دیکھا کہ جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بڑی دھواندار پریس کانفرنس کی. جی اجاز, آپ نے سنا آپ کے دوست ابھی یہاں کہہ رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میڈیا نے پرووک کر دیا چودھری نثار صاحب کو ایسی باتیں کرنے کے. دیکھیے, جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں چودھری نثار صاحب کے حوالے سے کہ جو چودھری نثار صاحب نے جو بہت سے کام کیے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں اس حوالے سے. میں ساتھ ہی ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حجاج بن یوسف نے بھی قرآن پہ اعراب لگوا دیے تھے, تو اچھے کام تو ہر ایک سے ہوتے ہیں اور شر میں سے خیر کا پہلو اور خیر میں سے شر کا پہلو نکل آتا ہے. یہ انسانی تاریخ کا ایک لازمی حصہ ہے. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس بات پہ فوکس کریں کہ جو رپورٹ نے ان کے حوالے سے بات کی اور ان کا جو جوابی جو وار تھا وہ بھی اس نوٹنکی کے حوالے سے نہیں تھا جس نوٹنکی کا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے ہیں, جو کہ شام 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک چینلز پہ ہوتی ہے. انہوں نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. آپ دوبارہ ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ پلے کر کے دیکھ لیں. انہوں نے واضح طور پہ سپریم کورٹ کے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی رپورٹ کے حوالے سے ذکر کیا ہے. رپورٹ کے اندر جو سوالات ان کو دیے گئے تھے اس کے حوالے سے ذکر کیا ہے. ان سوالات کے حوالے سے انہوں نے اپنے جو ہے وہ جوابات دینے کی کوشش کی ہے. یہ بات بالکل واضح ہے اور ریکارڈ کے اوپر ہے. اس لیے یہ کہنا کہ وہ جو جواب دے رہے تھے یا جو ان کے جذبات انگیخت ہوئے تھے اس کا تعلق جو ہے وہ ٹی وی کی نوٹنکی کے ساتھ ہے, میں اس سے جو ہے وہ ایگری نہیں کرتا. کیونکہ ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ کل وہ میں نے سنی, اور آپ کو پتہ ہے کہ میں چونکہ ان اللہ مع الصابرین
جو ہے وہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب بھی چودھری نثار صاحب پریس کانفرنس کا ذکر کرتے ہیں تو میں اپنے صبر کا پورا جو اسٹریٹجک ریزروز ہیں ان کو جو ہے بروئے کار لاتے ہوئے، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اگلے 2.5 گھنٹے میں دنیا میں اور کوئی کام نہیں کر پاؤں گا، تو میں نے تسلی سے ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ سنی، اور اس کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے. پوائنٹ ویل ٹیکن. یعنی کہ یہ اجاز کی اوپینین تو نہیں ہے، بات یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے بات فرمائی ہے اپنے منسٹر کے ڈیفنس میں وہ حقیقتاً غلط ہے. اب اس پہ آتے ہیں، نیکٹا پہ آتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ نیکٹا کے حوالے سے جب یہ رپورٹ نے لکھا ہے کہ 3.5 برس اس کی میٹنگز نہیں ہوئی، تو سنیے گا کہ آپ کے منسٹر صاحب جو پرائم منسٹر کے بہت چہیتے منسٹر ہیں، اور وہ منسٹر ہیں جو کٹی کر کے بہت سے منسٹر سے بیٹھے ہیں کابینہ کے، پھر بھی سنیے گا انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں کیا کہا. نیکٹا کی ایگزیکٹو کمیٹی کا آخری اجلاس 31 دسمبر 2014 کو ہوا. چونکہ بورڈ آف گورننس کا اجلاس ہی نہیں ہوا، اس لیے ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بھی نہیں بلائی جا سکتی. یہ سوال وزیر اعظم آفس سے متعلق ہے. جی وزیر اعظم آفس جواب دیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اٹس ناٹ مائی رسپانسبلٹی. حالانکہ بڑی عجب بات ہے یہ فرما رہے ہیں، لیکن آپ جواب دیں کیوں نہیں کیا؟ پرائم منسٹر صاحب کو میٹنگز پسند نہیں؟ ناٹ ایٹ آل. 2014 کے بعد پرائم منسٹر نے اس کی ایفیکٹونیس بڑھانے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کی، جس فورم کے ذریعے انہوں نے آپریٹ کرنا شروع کیا، وہ تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آف دا کیبنٹ، جس کے بے شمار اجلاس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. یہ جو نیشنل کمیٹی آف دا کیبنٹ ہے، سیکیورٹی کمیٹی آف دا کیبنٹ، اس کے اندر ہیڈ آف نیکٹا بھی ہوتے ہیں، انٹیریئر منسٹر بھی ہوتے ہیں، تمام جو ہماری دفاعی ادارے ہیں ان کے سربراہان ہوتے ہیں، چیف آف دا آرمی اسٹاف سمیت ISI کے ہیڈ ہوتے ہیں، تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہیڈ ہوتے ہیں. نہیں ذرا میں اگر آپ بات اگر اجازت دیں تو مکمل کروں. اگر آپ کی اجازت ہی نہیں ہوگی تو میں کیسے بات مکمل کر پاؤں گا؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس میٹنگ کی تو 18 مہینے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی 18 مہینے تو میٹنگز ہوئی نہیں، پھر ہوئی ہیں ضرور، لیکن آگے فرمائیے گا. اس کے اندر بے شمار یہ تمام چیزیں جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں، اس کے لیے ایک نیا طریقہ کار تشکیل دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے نیکٹا کے بجائے اس فورم کو ترجیح دی گئی ہے. تو آپ ذرا مجھے 1 منٹ سر یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے تو ایسے کہا جی آج تک پرائم منسٹر، ان کو نہیں معلوم تھا، ان کو نہیں معلوم تھا. لیکن یہ کام تو میرا ہے نا جواب دینا پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے، یہ ان کا کام تو نہیں ہے. انہوں نے تو اپنے ادارے کے حساب سے بھرپور جواب دیے کل ہر چیز. نہیں یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں. مجھے اجازت دیجیے نا میں اپنی بات تو مکمل کر لوں. اگر کمبائنڈ رسپانسبلٹی ہے سر. پہلے میری بات ذرا اچھا آپ بات کر لیں. آپ نے تو میں حاضر ہوا ہوں. آپ نے کہا ہے کہ آپ نے خود مجھے کہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے دفتر کا جواب دیجیے. اب میں دے رہا ہوں تو آپ سنتی نہیں، آپ کہتی میں انہی سے لوں گی جواب. نہیں میں حیران ہوں کہ ان کو یہ جواب نہیں مت ہوئیے، میں حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس اس بات کا جواب دینے کے لیے. چودھری نثار صاحب کو بریف کر دیں. آپ ویسے نہیں ان کو معلوم ہے، وہ یہ لیڈر ہیں اس پورے نیشنل ایکشن پلان. بولے کیوں نہیں وہ کل؟ نہیں آپ نے جو ایک مخصوص سوال انہوں نے پوچھا کہ یہ میٹنگ کیوں نہیں ہوئی، اس کا انہوں نے جواب دیا. اب میں آپ کو پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے جواب دے رہا ہوں کہ اس کا طریقہ کار کیوں بدلا ہے. ایک لارجر ویو چاہیے تھا. اب ہماری ایک ایپیکس آرگنائزیشن ہے جس کو پرائم منسٹر صاحب خود ہیڈ کرتے ہیں. ان کے نیچے ایک نیشنل امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے جس کے سیکرٹری نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، جس کی پیریوڈیکلی میٹنگ ہو رہی ہے. اس کے نیچے ہر پروونس کے اندر پروونشل امپلیمنٹیشن کمیٹیز ہیں، اور ان تمام جو مختلف سطح ہیں، یعنی ایپیکس کمیٹی جس کو پرائم منسٹر ہیڈ کر رہے ہیں، نیشنل امپلیمنٹیشن کمیٹی جس میں پرائم منسٹر صاحب خود بیٹھتے ہیں اور سب لوگ دیگر اصحاب بیٹھتے ہیں، ان سب کے اندر طریقہ کار طے کیا جاتا ہے تاکہ جو ہم کہہ رہے ہیں، جس طرح آپ کو بتایا ہے چودھری صاحب نے کہ میری منسٹری کے ضمن میں 4 یا 5 چیزیں آتی ہیں، تو وہ تمام دیگر منسٹریز جن کو اپنا اپنا کام کرنا ہے اور صوبے جن کو اپنا اپنا کام کرنا ہے، اس بات کو سمجھتے ہوئے پرائم منسٹر نے یہ طریقہ کار مربع کیا ہے جس کے تحت اب امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. فیکٹ یہ ہے کہ یہ نومبر 4 کو یہ چیزیں بڑے الیبوریٹ طریقے سے ڈسکس ہوئی تھی، اور بڑی اچھی چیزیں ہیں جو ڈسکس ہوئی تھی، لیکن یہ اتنے سال پہلے نہیں ہوئی تھی جس کا ذکر انہوں نے کیا. یہ نومبر 4 کو. میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں.
اس سے پہلے بے شمار میٹنگز ہیں جو انفارملی ہو رہی تھی، مگر اسی تکرار پہ جو آپ آج کر رہی ہیں کہ آپ نے ایک ڈکلیئر کر کے، آپ نے ایجنڈا سیٹ کر کے، سب لوگوں کو دعوت دے کے کتنی میٹنگز کی ہیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں گن نہیں سکتا وہ تمام میٹنگز جو پرائم منسٹر نے ہیڈ کی ہیں سیکیورٹی کے عوامل پہ، لیکن یہ تو فارمل میکنزمز ہیں جو میں آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں۔ انفارملی تو ہر 10 دن کے بعد جو ہے وہ بریفنگ لی جاتی ہے، فیصلے کیے جاتے ہیں اور وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ جی بریک لیتے ہیں اجاز، پھر آپ سے میں پوچھوں گی کہ انفارمل کا کیا حیثیت، کیا وقت ہوتی ہے اس دور میں، جبکہ آبویسلی چیزیں جو ہیں انسٹیٹیوشنلائز چلیں تو بہتر ہی ہوتی ہیں، اور ہم رپورٹ پر بھی واپس آئیں گے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، اسٹے ود اس۔ چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس ہے وہ سپریم کورٹ پر ڈائریکٹ اٹیک ہے۔ ایک تھپا لگ گیا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے لگا، میرے لیے میری عزت ہے۔ اجاز ویسے اس سے ویلکم بیک ناظرین۔ اجاز اس سے پہلے کہ میں آپ سے رپورٹ پر سوال کروں، میں چاہوں گی یہ آپ تصویر دیکھیں اور بتائیں ذرا آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں اجاز، آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اور بتائیں ذرا آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں اجاز، آپ کو نظر آ رہی ہے؟ مجھ سے پوچھیے جی اجاز کے نیوز میں نے اس کے بارے میں ٹویٹ بھی کیا ہے۔ جی اجاز کچھ بتائیں۔ جی آئی کین سی دس۔ جی کچھ بتائیں نا قوم کو کہ یہ کس طرح کا ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اس ملک میں، کس طرح سے پی آئی اے کو سیف بنایا جا رہا ہے۔ یہ میں نے نسیم اس پہ ٹویٹ بھی کیا کہ وہ ایک بہت مشہور سوسیولوجسٹ ہیں چارلز پیرو، تو وہ 3 مائل آئلینڈ نیوکلیئر ری ایکٹر میں جب ایک ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کو انہوں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا، اور پیرو کی جو نارمل ایکسیڈنٹس تھیوری ہے لیونگ ود ہائی رسک ٹیکنالوجیز، وہ اتنا سیمینل کام ہے، اور اس کے بعد ناسا کے جو ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں یا انسیڈنٹس ہوئے ہیں یا کیمیکل انڈسٹریز میں یا جو نیوکلیئر پلانٹس میں فوکوشیما وغیرہ، تو پیروز ورک فارمز دا بیسز آف دیٹ۔ اور میں نے ٹویٹ یہی کیا کہ پیروز صاحب نے اپنی تمام تحقیق میں ان کو جو ایک بہت اہم چیز تھی جو ان سے مس ہو گئی، وہ کالا بکرا تھا۔ بے شک۔ اور کالے بکرے کے صدقے کے بغیر جو ہے وہ دیٹ از دا وے ٹو ہیج یور بیٹس اگینسٹ پاسبل ایکسیڈنٹ۔ ویسے میں کیا کہوں کہ ناظرین اس پہ تو کہنا ہی پڑے گا ہمیں کہ سبحان اللہ، اس حکومت کے بارے میں کیا کہا جائے۔ اے ٹی آر کو پہلے گراؤنڈ کیا کیونکہ سیکیور نہیں تھا، اس کے بعد بکرا ذبح کیا۔ آپ لوگ اللہ کا نام لے کے خوب آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے چڑھیں، اگر اے ٹی آر پہ چڑھنے کی ضرورت ہے کوشش کریں کہ نہ ہی چڑھیں، لیکن اب آپ سے اس پہ تو کامنٹ کیا لینا ہم نے۔ اچھا ویری کوئکلی اس بکرے پہ دینا کامنٹ، مجھے پی آئی کی پالیسی نہیں چاہیے بکرے کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بکرے کا وہی حال ہے جو آپ اپنے پروگرام میں میرا کر رہی ہیں، تو مجھے تو بڑی عقیدت ہے اس بکرے سے، اور ایمپتھائز بھی کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ دوسری بات نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، دوسری بات یہ ہے نسیم کہ دیکھیں یہ پی آئی اے کے ملازمین نے جو بالخصوص جو نچلے ملازمین تھے انہوں نے دیا ہے۔ اگر آپ اس پہ معترض ہیں تو پھر آپ کو وہ تمام عقائد، وہ تمام مذہبی جو لوگ کرتے ہیں، جو ہمارے گھروں کے اندر لوگ بیمار ہوتے ہیں اور لوگ ہاتھ لگوا کے باہر جا کے قربانی صدقہ کرتے ہیں، جو لوگ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، جو لوگ عقیدت میں مذاروں پہ جاتے ہیں، پھر آپ ہر چیز کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ توبہ کریں، توبہ کریں، کیونکہ آپ میرا تو جو حال توہمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن ساتھ میں پورے ہماری ثقافت کا آپ نے مذاق اڑایا ہے۔ انہوں نے اپنی سائنس اور تین اس کے سائنٹیفک ایوولوشن یا جس چیز پہ بھی کتابیں پڑھی ہیں اس کا سہارا لے کے، اور آپ نے پی آئی اے کا سہارا لے کے ہماری پوری ثقافت مذہب کا مذاق اڑا دیا۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، ہمارے ہاں لوگ غریب لوگ وہ اسی طرح کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں۔ اگر کچھ غریب لوگوں نے جو ملازمین ہیں انہوں نے صدقہ دیا ہے کہ شکر خدا کا، ہم تمہارے سامنے سجدہ ریز ہیں خدا کہ ہمارے جہاز ناظرین اب اس پر ہم کچھ نہیں کہیں گے، یہ انہوں نے فرما دیا جو فرمانا تھا اٹھایا انہوں نے۔ چودھری نثار صاحب نے انہوں نے بہت مرتبہ یہ ریپیٹ کیا کہ کوئٹہ کی بات تھی اور کہاں بات لے کے چلے گئے، کبھی نیکٹا پہ بات اٹھائی اور کبھی نیب پہ اٹھائی۔
تو جج صاحب کیا wasn't he within his rights کہ بھئی اگر آپ کرائسس کوئٹہ میں ہے اس کے تانا بانا جو اس طریقے سے حکومت چلتی ہے تو وہ تو ہر جگہ سے وہ اس کا تانا بانا جوڑیں گے. فیڈرل گورنمنٹ کیا اس میں انوالو نہیں ہے؟ جی بالکل. اس میں جو جج صاحب نے جو سب سے اہم چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف چودھری نثار صاحب کے ساتھ نہیں ہے. چودھری نثار صاحب کے تو جذبات انگیخت ہو گئے, اس کے اندر بہت سی اور چیزیں ہیں. اس میں بلوچستان کی حکومت کے حوالے سے ہے, اس میں ہسپتال میں اس وقت کیا صورتحال تھی, ہسپتال کی کارکردگی کے ناقص ہونے کے حوالے سے باتیں ہیں, ایمبولینسز کے نان رجسٹر ہونے کے حوالے سے باتیں ہیں. اس میں مختلف زاویوں سے انہوں نے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی ہے. میں اس میں یہ کہتا چلوں کہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی اس کے نیکٹا کے حوالے سے, ڈاکٹر صاحب کو شاید احساس نہیں ہوا کہ انہوں نے اس ٹیلی ویژن پروگرام کے توسط سے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ نیکٹا جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہے, کیونکہ نیکٹا ایز این آرگنائزیشن اس کے اوپر پورا ایک ایکٹ ہے, اور اس ایکٹ کے تحت اس کے بورڈ آف اس میں دو ایشوز ہیں, اس کا بورڈ آف گورنرز ہے اور اس کی ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے. چودھری نثار صاحب کا یہ کہنا کہ ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس صرف ایک ہوا ہے وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں تکنیکی طور پہ, کیونکہ جب تک بی او جی کا اجلاس نہیں ہوگا, اور بی او جی کا آج تک اجلاس نہیں ہوا اس وقت تک ایگزیکٹو کمیٹی کا آگے اجلاس نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا کہ کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی جو ہے دیٹ از دا پرائمری انسٹیٹیوشن ناؤ, اینڈ نیکٹا جو ہے وہ بالکل پیچھے چلا گیا ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کے اپنے ایکٹ کے حوالے سے بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس میں ایک اور بھی میں آپ کو بات کہتا چلوں کہ اگر آپ رپورٹ پڑھیں, رپورٹ میں جو سوالات نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو بھجوائے گئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوا کو, who happens to have been a 3-star general who was the commander southern command, انہوں نے جو اپنے جوابات دیے ہیں ان جوابات کے اندر ان کا یہ کہنا کہ جو امپلیمنٹیشن کمیشن ہے میری اس میں ذمہ داری صرف اس حد تک ہے کہ میں I will try and coordinate, لیکن ان کا جو آفس ہے اس کا نیکٹا کے ساتھ کوئی ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے. بالکل. اچھا, آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کوئٹہ کے سانے کے بعد دوبارہ نیکٹا کے حوالے سے بات ہوئی تھی. اگر آپ نیکٹا کا ایکٹ پڑھیں, میری باضابطہ اس کے اوپر بات ہو چکی ہے. احسان غنی صاحب جو کہ ایک بہت السٹریس پولیس آفسر ہیں جو نیکٹا کو ہیڈ کر رہے ہیں, میں نے ان کو یہاں تک کہا, اور یہ پروگرام ریکارڈ کے اوپر ہے, کہ نیکٹا کا اگر آپ ایکٹ پڑھیں گے تو بائی اٹس ویری ایکٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ڈس فنکشنل آرگنائزیشن. نیکٹا کے حوالے سے بہت باتیں ہوتی ہیں, لیکن نیکٹا جو ہے وہ اسینشلی اس کا جو ایکٹ ہے اگر اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اٹ ول نیور ٹیک آف دا گراؤنڈ. Well, it hasn't taken off the ground. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے خود یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو جا کے ذرا ایک دفعہ دوبارہ وہ دیکھیں کہ کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی کے کتنے اجلاس ہوئے ہیں. 18 مہینے میں ایک نہیں ہوا تھا. اس کے بہت سے اجلاس ہوئے ہیں, وہ انفارمل ہوئے ہیں. ان کا یہ جو کہنا ہے کہ اجلاس بہت ہوئے ہیں, ہاں, تو یہ بالکل کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی از آلسو ڈسفنکشنل ایز این انسٹیٹیوشن. اچھا, میں جاتی ہوں ذرا مصدق ملک صاحب کے پاس کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. بتائیے گا یور رسپانس. دیکھیں نا, یہ دیز آر ویری فنڈامنٹل کوسچنز جو کہ ہمیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے جسٹس صاحب نے یہ ریز کیے ہیں. نہیں, میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکٹا کا جو بنیادی کام ہے وہ ہے کوارٹر بیکنگ آف انفارمیشن. تو یہ جو 20,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے ہیں جس کو پوری قوم کے سامنے کل رکھا ہے, انہوں نے 20,000 آپریشن ہوئے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ. یہ کہاں سے ہوئے ہیں؟ یہ ہوا میں ہوئے ہیں, جس میں سے انہوں نے کہا 90% پولیس نے کیے. تو یہ کیسے ہوئے ہیں؟ ہوا میں ہوئے ہیں. نیکٹا از ناٹ بین کوارٹر بیکنگ ہیئر. مجھے بھی تو بات کر لینے دیجیے. نیکٹا از ناٹ بین کوارٹر بیکنگ. انفارمیشن تو پرووائڈ صرف انفارمیشن نہیں, کوارٹر بیک کرتا ہے, تمام انفارمیشنز کو انٹیگریٹ کرتا ہے, ڈسیمینیٹ کرتا ہے. بٹ اٹ از ناٹ کوارٹر بیکنگ, دیٹس دی پرابلم. آپریشنز ہوتے ہیں, ایف آئی اے کو اس میں انوالو کرتا ہے, یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. وہ کوآرڈینیشن کا یہ رول ادا کر رہا ہے. بالکل کر رہے ہیں. اور دوسری بات جو ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن آف دی نیشنل ایکشن پلان. تو یہ جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے جس میں نیکٹا کی نیشنل ایکشن پلان از ناٹ ا پلان, امپلیمنٹیشن فریم ورک ہے. دیکھیے, نیشنل ایکشن پلان از ناٹ ا پلان. دیز آر 20 پوائنٹس. بات ادھوری رہ جائے گی. میں سارے لانے سے تو آپ کی بات آپ دیکھیں نا, بھی بتانے دیجیے مجھے. وہ ہمیں نہیں دیکھیں. اجاز اینڈ کم بیک ٹو یو. وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ دس. اجاز میں واپس آتی ہوں آپ کے پاس. لیٹ ہم فنش جلدی. دیکھیے, دو چیزیں ہیں. ایک کے نتیجے کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں جو نیکٹا کام کر رہی ہے. 64 اس کے اندر لوگ ہیں. اس کے 2 جو پروونشل
وہ ادارے بن چکے ہیں اور اس کا 1 ارب روپے کا خرچہ ہے پچھلے سال کا. اس سال جو امپلیمنٹیشن کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں تمام ادارے ہیں, تمام انٹیلیجنس ادارے ہیں, پروونشل بھی ہیں, فیڈرل بھی ہیں اور ایپیکس بھی ہے. یہ تو جو اب آپ بات کریں ایک کی ذمہ داری امپلیمنٹیشن ہے, دوسرے کی ذمہ داری جو ہے یہ تمام کوارڈینیشن کوارٹر بیکنگ ہے. دونوں ادارے اپنا کام کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر نے کیبنٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کی میٹنگز نہیں ہو رہی. نیکٹا کا جو میں نے آپ کو اس وجہ سے بتایا ہے کہ بے شمار, آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ بے شمار میٹنگز جو ہیں ہر 10-15 دن کے بعد سیکیورٹی پہ ہوتی ہیں, لیکن فارملی کیونکہ امپلیمنٹیشن میں ایک گیپ آ رہا تھا, پروونسز کو آن بورڈ لانا تھا جس کا ذکر بڑی مرتبہ کر چکے ہیں ہمارے انٹیریئر منسٹر, اس وجہ سے یہ امپلیمنٹیشن فریم ورک لایا گیا اور کیبنٹ کمیٹی کے ذریعے آپریٹ کرنا. اچھا اجاز, جو لاسٹ کامنٹ, پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ناظرین جیسے ہم نے آپ سے پہلے کہا ہے اس رپورٹ پہ ویل کیپ کمنگ بیک ٹو اٹ, بٹ اجاز ویری کوئکلی, ہینڈز آن منسٹر ہیں آپ کے انٹیریئر منسٹر صاحب, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایٹ دا ہارٹ آف اسلام آباد جب ایک بینڈ آرگنائزیشن کا جلوس جلسہ ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ ڈی سی صاحب کا اس سے تعلق ہے. یہ بڑی عجب بات ہے. یہ بالکل عجب بات ہے, اور اسلام آباد میں جو ہے ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر موو نہیں کرتی. اس کے اوپر کل بھی میں نے اپنے پروگرام میں بھی ذکر کیا اس کا, اور یہ بھی میں آپ کو کہتا چلوں کہ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی جو کہ بہت فین فیئر کے ساتھ جو ہے وہ بنائی گئی تھی, بالکل, اور اس کا ذکر ہے اس رپورٹ کے اندر. NISP کے حوالے سے منسٹر صاحب نے کل اپنی پریس کانفرنس میں کوئی بات نہیں کی, کیونکہ نہ تو اس کے اندر جو ریپڈ ڈپلائمنٹ فورسز تھیں نہ تو وہ اس کے لیے کوئی ایلوکیشنز ہوئی ہیں, نہ جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ اپنا بات ہوئی ہے. نہیں, اٹس ناٹ اے میٹر آف 10 تھانے ہیں ڈاکٹر صاحب, اٹس اے میٹر آف NISP واز ناٹ جسٹ اباؤٹ پنجاب, NISP was across the board. اچھا آپ, اور اس کے اندر جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے جو بات کی ہے کہ یہ پروونشل ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 142 کلاس بی کے تحت یہ بات بالکل واضح ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ کنکرنٹ ایشو ہے, اٹ از ناٹ جسٹ اے پروونشل ایشو. اجاز آئی ہیو ٹو اینڈ ہیئر, آئی ایم سوری. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ تو شکر کر رہے ہیں کہ پروگرام ختم ہو رہا ہے. اجاز آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین ہم پروگرام کا ٹائم تو نہیں ابھی ختم ہوا, سیگمنٹ کا ختم ہوا ہے. اس رپورٹ کو ہم پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اٹھائیں گے. اس وقت ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور بات کریں گے PTI اور جو اسکول تھا بچوں کا, جہاں کہ ہم نے دیکھا کہ 2 سال پہلے کیا وہاں اتنا سانیہ پیش آئے, اس میں PTI کا جو بہت بڑا تضاد ہے اس کی نشاندہی کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. PTI کا APS کے سانے کے حوالے سے قول و تضاد, یہ دیکھیے گا انہوں نے فرمایا کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے کل. ہم نے APS پشاور کے سانیہ سے ہم نے کیا سیکھا, والدین آپ نے تاثرات سنے, آپ ان کو کیا میسج دے رہے ہیں. اچھا, اور پھر دیکھیے گا کہ کل ہی ہم نے دیکھا کہ طلعت حسین کا جو پروگرام ہے نیا پاکستان, اس میں کیا کہا والدین نے کہ KPK کی حکومت نے ان کے ساتھ کیا کیا. آپ عمران خان صاحب سے یہ خالی پوچھ لیں کہ 1 سال پہلے 16 دسمبر کو آرکائیوز لائبریری میں انہوں نے کیا ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے, آج 1 سال کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے وعدے کیا ایفا کی. یہ وعدے کیے تھے, دیکھیے گا. میں آپ کا کیس لڑوں گا, یعنی آپ یہ سمجھے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ سے آپ کا کیس لڑوں گا کہ آپ کو پوری طرح جو بھی آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ پوری, اور وہ میں نے دیکھ لی ہیں, کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں جو پوری نہیں ہو سکتی. 4 ڈیمانڈز تھیں ان کی. انہوں نے کہا تھا کہ یونیورسٹی کا جو نام ہے وہ منسلک کریں شہداء سے. انہوں نے کہا کمیٹی ایک پارلیمنٹری بنائیں جو اس میں دیکھے کہ کون لوگ انوالو تھے. پھر انہوں نے کہا جو IG پولیس ہے اور جو دوسرے پولیس افسران ہیں جو کہ ذمہ دار ہیں ان کو آپ ہٹائیے گا, اور یہ تمام باتیں کی تھی. لیکن دیکھیے گا کہ کل ہی پھر کیا کہا ایک پیرنٹ نے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو وعدے 1 سال کیے تھے اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے وعدوں کے ساتھ. 1 سال ہو گیا, نہ ہمیں ہمارا وکیل نظر آ رہا ہے اور نہ وفاق سے کوئی مقدمہ نظر آ رہا ہے. ناظرین دیکھیں آپ
بات کرنا آسان ہوتا ہے اور اتنے اہم مسئلے پہ، اور یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ نیت کی خرابی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑے بات جذبے کے ساتھ کی، عمران خان صاحب گئے تو انہوں نے بات بڑی کھل کے کی کہ ہم سپورٹ کریں گے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ 1 سال گزر گیا ہے اور یہ سانحہ اتنا بڑا سانحہ ہے جس نے کتنے گھروں کو اجاڑا ہے، اور حکومت کے اور ان کے حوالے سے KPK کی حکومت کے حوالے سے ان کو نہیں ملا وہ جس کا کہ عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور جو کہ APS کے جو بچے جو شہید ہوئے، جو مارے گئے، ان کے والدین کا حق تھا کہ ان کو وہ ملے جو کہ عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور وعدہ پورا نہیں کیا۔ ناظرین، اس کا جواب ہم ضرور لیں گے PTI سے اور آپ تک پہنچائیں گے۔ ہماری طرف سے آج اتنا ہی۔ خدا حافظ۔ پاکستان آباد۔